हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच की मीटिंग, ऐसा कहा जा रहा है कि कामयाब नहीं हुई, बगैर किसी समझौते के खत्म हो गई। 3 घंटे बात की और 7 मिनट से ज्यादा मीडिया से बात नहीं कर सके। कहीं मामला अटका हुआ है, ये बात जाहिर हो रही है। इसके अलावा इसराइल गाजा वाले मामले में भी अभी कहीं जंगबंदी की बात सामने नजर नहीं आ रही। कभी कभी ये ऐसी खबरें आती हैं कि शायद कुछ बात बढ़े। इजरायली मीडिया ने कहा है कि हमास ने कुछ अपनी शर्तें नरम की हैं। साथ साथ ये भी खबर दी है कि मोसाद के सरबराह कतर जा रहे हैं मुलाकात के लिए, लेकिन कोई बात सामने नजर नहीं आती। स्मोट्रिच, नेतन्याहू और बेजलेल, ये इतामर बिन गविर, ये बहुत ही शिद्दत आगे बढ़ाते जा रहे हैं। एक साहब कहते हैं हम ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, दूसरे पहुंच जाते हैं इतामर बिन गविर मरवान बरगूती के जेल की सेल में और उन्हें धमकाते हैं। यानी इस हद तक ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो अब से पहले हमने कभी ना सुनी थी, ना पढ़ी थी। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब हैं, जो इस वक्त श्रीनगर में हैं, अपने वतन में, और वहां से उन्होंने हमें वक्त दिया, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। शेख मंजूर साहब, क्या देख रहे हैं आप? ट्रंप और पुतिन की बातचीत कोई आगे नहीं बढ़ी, इसकी क्या वजह है? क्या तैयारी ठीक नहीं थी, या अनप्रेडिक्टेबल हैं ट्रंप, इस वजह से नहीं बात बनी? क्या हुआ? देखिए, ये जो बातचीत हुई पहली बार, सारी दुनिया में इस वक्त उथल पुथल है। कुछ कंफ्यूजन इतना है, कुछ पता ही नहीं चलता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। सारा जो इस वक्त इंटरनेशनल फोकस, खासकर अमेरिका और इसके अलाइज का जो है, यूक्रेन रशिया वार बन गया है। और इसमें जो कल की मीटिंग जो मीटिंग थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक रिपोर्ट्स हमने इंटरनेशनल मीडिया में भी ब्रेक थ्रू हुई है, लेकिन जो फाइनल एग्रीमेंट है वो नहीं हो सका। जैसे ट्रंप ने कहा, देयर इज नो डील अंटिल देयर इज अ डील। और इस सिलसिले में ट्रंप का इस वक्त हाँ। जो है अप्रोच जो है वो टोटल डिफरेंट है एज इट वाज इन द बिगिनिंग। जैसे उस वक्त उसने खुद उसके साथ बातचीत की, अपने यूरोपियन एलाइज को बाहर रखा बातचीत में, जेलेंस्की को भी उसमें कोई खातिर। अब की बार वो कल, आई थिंक टुमारो ही इज मीटिंग जेलेंस्की। इसके अलावा जो बयानात यूरोपियन यूनियन की तरफ, यूरोपियन लीडर्स की तरफ से आ रहे हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और वो कहते हैं इस वक्त जो दे आर सेटिस्फाइड विद ट्रम्प्स अप्रोच। अब ये जो है शायद रूस भी समझता है। अब इसमें दो तीन अहम चीजें हैं। एक, जो जेलेंस्की और यूक्रेन की है, वो चाहता है कि रूस ने जो इसका इलाका, अब वो कहते हैं 35 to 40% टेरिटरी है उसके कब्जे में, नया जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, वो उसको खाली करे। उसके बाद शायद वो इस वक्त एजेंडा या टेबल पर नहीं है। सब इम्पोर्टेंट चीज ये है, वो किसी लेकिन न लेकिन किसी। लेकिन 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 अभी, जी, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि जेलेंस्की ने ये कहा कि यूरोपीय जो पार्टनर्स हैं वो पुतिन और ट्रंप के बीच में कोई समझौता नहीं होने देंगे। यानी नहीं, खुद यूरोप, हाँ, हाँ, तो ये अभी जो आप रुकावट वाला देखिए, मामला। 10 मिनट पहले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम, ट्रंप ने जो एटीट्यूड स्टैंड रिगार्डिंग यूक्रेन लिया है वो अप्रिशिएबल है, हम उसको, और लगता है ये हमें किसी समझौते के नजदीक पहुंचाएगा। अब ये बात तो है, देयर इज यानी कि डिफरेंस बिटवीन कप एंड लिप में जो डिफरेंस रहती है ना, मैंने ये बिटवीन कप एंड लिप, जी तो जी जी, ये बिल्कुल। तो जब तक कंक्लूजन नहीं होगा उस वक्त तक नहीं कह सके। लेकिन एक बातचीत का ये जरिया है कि इसके बाद जैसे पुतिन ने भी उसको इनवाइट किया है मॉस्को आने के लिए, और आज वो यूरोपियन लीडर्स को भी उन्होंने ब्रीफ किया रिगार्डिंग हिज डिस्कशन विद पुतिन। ये एक दिखा रहा है कि शायद ट्रंप ने जो इन आइसोलेशन पहली बार डिसीजन लिया था
رشیا کے ساتھ سیٹل کرنا ہے، اس وقت وہ آن بورڈ رکھنا چاہتا ہے اس کے جو یورپین الائز. ایک تو یہ ہے. دوسری بار وہ ٹرمپ کا ایک سائڈ جو ہے وہ پریگمیٹک بھی ہے. وہ کہتا ہے پہلے اگر ہم سارے جو ہے ہم کہیں گے یہ بھی کرو وہ بھی کرو سارے چیز حاصل، دیٹ از ناٹ پاسبل، کیونکہ کچھ کنسیشنز ان اینی کیس ان کو رشیا کو دینے پڑیں گے. ایک تو اس میں جو ہے وہ تو شاید مان لیا ہے انہوں نے کہ نیٹو کا ممبر نہیں بنے گا. دوسری بات جو اس کی جو ٹیریٹری پر قبضہ کیا ہے یہ آسانی سے وہ نہیں چھوڑے گا، وہی اس کی جیت ہے، وہی رشیا کے یہی ایک سکورنگ پوائنٹ ہے. اور یہی ایک ویکنس ہے یعنی کہ ویسٹرن الائز کی، اتنا ہوتے ہوئے سارے اپنی دولت سارے اپنے آرمز اینڈ ایمونیشن جونک کے بھی وہ اس کو ڈسلائز نہیں کر سکے وہاں پر. آپ نے دیکھا ایک اور چیز، ٹرمپ پوٹن امریکہ جانے سے پہلے اس نے ایک ایسے میزائل کا جو کیا لانچ کیا جو بڑا خطرناک ہے، جس کے کہتے ہیں وہ لیٹسٹ ہے، اس کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے ابھی تک. وہ ایک طرف سے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میرے پاس ملٹری مائٹ کتنی ہے، دوسری طرف وہ بھی یہ نہیں کرتا ہے ایز اے لوزر، وہ نیگوشیٹ نہیں کر رہا ہے. اس کا انفیکٹ اس کا اپر ہینڈ ہے، اس کا اپر ہینڈ ہے. شیخ صاحب ایک چیز جو دیکھنے والی ہے، جنگ کے شروعات سے اب تک تقریباً پوتن کو آئسولیشن کی باتیں کرتا تھا ویسٹرن میڈیا اور دھمکیاں دیتے تھے ٹرمپ، لیکن اس بار تو الاسکا میں کمال دیکھنے کو ملا. ریڈ کارپیٹ پر تھے اور وہ ریڈ کارپیٹ ویلکم کے ساتھ وہ اتنا جوش اور ولولہ تھا ٹرمپ میں اسے ویلکم کرنے میں. تو ہاں جی یہی آپ ہے نا، کچھ سال پہلے اسی پوٹن کو انہوں نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا اور اس پر پابندی لگائی گئی، یعنی کہ وہ وزٹ بھی نہیں کر سکتا تھا کہیں. اور آج یہی جو ہے یورپین لیڈرز، جس میں سب سے بڑا ان کا بڑا بھائی ہے امریکہ، اس نے اس کو ریڈ کارپٹ دیا ہے. یہ ان کو بھی سمجھ میں آیا ہے 3 سال کے جنگ کے بعد کہ جو وہ چاہتے تھے رشیا کو ختم کرنے کے لیے، اس کو سب ڈیو کرنے کے لیے، اس کی ملٹری طاقت اور اکنامکلی ویک کرنے کے لیے، وہ پوری طریقے سے کامیاب نہیں ہوئے. حالانکہ اکنامک فرنٹ پر کسی نہ کسی طریقے سے رشیا کو دچکا لگا ہے. اور جو نئے اچھا کچھ لوگوں کا سمجھنا ہے، کیا آپ بھی ایسا سوچتے ہیں کہ غزہ میں ملی ناکامیوں کو اس سے دھیان بھٹکانے کے لیے یہ میٹنگ ہوئی ہے، یا واقعی اس سے کوئی بات آگے بڑھنے والی ہے؟ وہ جو ٹرمپ صاحب جو ہے وہ پیس ایوارڈ لینے کی انہیں لالسا اور خواہش ہے، کیا وہ اس کے لیے دکھاوا ہے یا کوئی نتیجہ بھی آئے گا؟ نہیں دیکھیں، اب اگر نہیں آ جائے گا دیٹ از اے فیلئر آف ٹرمپ. رشیا کو کچھ نہیں ہوگا. جو سارا جو ہے سٹیکس ہے وہ ٹرمپ کے سٹیکس ہے، جو پہلے سے بیفور الیکشنز اور آفٹر الیکشنز، پریزیڈنٹ بننے سے پہلے اور اس کے بعد اس نے کہا میں پیس کرنا چاہتا ہوں. اور ایک دن میں اس کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، 24 گھنٹے کے اندر یا 48 گھنٹے کے اندر میں یوکرین وار کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اب ہوتے ہوتے آج 8 مہینے ہونے والے ہیں، کچھ ہوا ہی نہیں. وہ کسی طرح سے دیکھیں، ایک طرف تو وہ ایران کھڑا ہوا ہے ایکسس آف ریزسٹنس کے پیچھے، اور ڈائریکٹ جنگ بھی ہو چکی امریکہ اور اسرائیل کی، وہاں کوئی کامیابی ملتی ہوئی نظر نہیں آتی. ادھر یہاں روس نے، پوتن نے کافی علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے یوکرین کے. تو یہ اس حالت میں پوتن جائے تو ٹرمپ جائے کہاں کامیابی دکھائے؟ دیکھیے یہی میں کہتا ہوں، انٹرنیشنل جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، ریپڈلی چینج ہو رہی ہے آئے دن، وہ نہیں رہا ہے. ٹرمپ کو یہ احساس ہوا ہے جو امریکہ کی ٹاپ مونوپولی رہی ہے، وہ رول کر رہے تھے، انڈسپیوٹڈ لیڈرز آف ورلڈ تھے، اب اس میں چیلنجز ہونے لگے ہیں. اب مانتا ہی بھی نہیں، کوئی چھوٹی کنٹری تک نہیں مانتی ہے اس کو. چھوٹی چھوٹی کنٹریز جو ٹیرف لگاتا ہے، ایون کینیڈا اس کے بغل میں بیٹھا ہے، اس نے کہا آپ لگا ہم بھی لگائیں گے، اس کو آنکھیں دکھا رہی ہے.
اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ نہیں رہی ہے وہ جو امریکہ کا دبدبہ ہے وہ. اچھا دوسری بات جو اسرائیل اور یہ جو حماس کا جنگ ہے، اس وقت یورپ اور امریکہ کا 90% فوکس صرف یوکرین ہے. چونکہ اگر یہاں پر ان کی یعنی کہ ناکامی ہوئی کسی طریقے سے، یہ سارا یورپ کو کولیپس کرے گا اس سے. وہ تو بڑے بڑے دعویٰ تو کر رہے ہیں، اور ان میں لیکن ان دعویٰ کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے جو پچھلے 3 سال کے اندر ان کی درگت بن گئی ہے، ان کی اکنامک سچویشن جس طریقے سے خراب ہوئی ہے، اس کا کوئی یعنی کہ ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے. اب یہ بھی جو ابھی برٹش پرائم منسٹر نے سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ دکھا رہا ہے کہیں نہ کہیں وہ اس ریئلٹی کو ماننے کو تیار ہے کہ ہم جو وہ چاہتے ہیں کہ سارا ملے وہ پاسبل نہیں ہے. بالکل بالکل. اور کچھ کنسیشنز ان کو دینے پڑے گا، جیسے ٹرمپ نے کہا میں ٹریڈ ڈیل بھی ان کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں، سینکشنز بھی اٹھانے کو تیار ہوں. ہاں گویا جو کنسیشنز ان کو پہلے بند تھے، جن کو ڈینائی کیا گیا تھا، اکنامک سینکشنز لگائے، وہ سارے اٹھ جائیں گے. اس کے علاوہ جو اس کے لیے جو رشیا کے لیے چاہے وہ آئل پر ابھی پابندی لگائی، جس پر انڈیا کو بھی انہوں نے گھسیٹا ہے کہ آپ کیوں لے رہے ہیں ان سے آئل، اس لیے آپ کو 25% ایکسٹرا ٹیرف لگائیں گے. یہ چیزیں بہت معنی رکھتی ہے، اور اگر اس کا دوسرا راؤنڈ چلا بات چیت کا تو مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ آگے کی طرح، چاہے اس میں ٹرمپ کا یہی کیوں نہ منشا ہو کہ اس سے کہا جائے گا از اے پیس میکر، تاکہ وہ یہ ہے. اب رہا دوسرا جو اس میں نتیجے کے طور پر ہر حال میں روس کو فائدہ ہونے والا ہے، چاہے وہ جنگ بندی کی شکل میں ہو اور یوکرین کے کچھ حصوں پر قبضہ جاری رہنا ہو، یا امریکہ کی طرف سے لگی ہوئی پابندیاں ہٹائی جانی ہو. یہ سب اس کو ایک طرح سے کامیابی نظر آئے گی. وہ کہتے ہیں نا، ایک کہاوت ہے، میاں مرے حلوہ بیوی مرے حلوہ. ان بوتھ کیسز اس کا جو ہے وہ سکور کرے گا. جی دونوں حالت میں سکور کرے گا. دونوں حالت میں، چونکہ اس کے یہی چیز ہم بار بار جو یہ سمجھتے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. ان کو جو لگ رہا تھا کہ وہ روس کو ختم کر ڈالیں گے، خاص کر بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے یہ ایک پلان بنایا تھا کہ روس کو ہم زمین پر بٹھائیں گے. لیکن جس طریقے سے انہوں نے وار کیا، اور پوتن کے قتل تک کی باتیں کہی جاتی تھی. سینیٹرز وہاں پر کہتے تھے، کبھی کہتا ہے وہ مرنے والا ہے، کبھی کچھ کہا قتل کر دیا جائے، اس کو تو قتل کر دیا جائے، یہ بات کہی جاتی تھی. اچھا یورپ کی بربادی میں اگر پیچھے مڑ کر کے دیکھا جائے تو اس میں تو امریکہ کا ہی ہاتھ ہے. امریکہ نے ہی یورپ کو تباہ کیا ہے. تو کیا یوکرین سب سے زیادہ ہاتھ ہے، یوکرین ہی ہاتھ ہے. یوکرین اور باقی یورپی ملکوں کی اکانومی تباہ ہے. لندن میں لوگ جب جنگ شروع ہوئی تھی کچھ ہی مہینوں بعد یہ آیا تھا کہ لوگ ایک ٹائم کا کھانا اسکپ کرنے لگے ہیں، مہنگائی اتنی ہو رہی ہے. یعنی آدھی بھوکمری کہا جا سکتا ہے. اگر 2 وقت کی جگہ 1 وقت کھانا ملنے لگے تو وہ آدھی بھوکمری کہلاتی ہے. تو ایسی حالت میں یورپ کے کچھ ملک پہنچ چکے. اس تباہی کے لیے تو امریکہ ذمہ دار ہے پورا. دیکھیے ان کو وہ تو پہلے جو تھے دونوں ذمہ دار ہے، کیونکہ پہلے تو یہ تھے آئرن کلیڈ فرینڈ سے. پہلے ان میں وہ کہتے ہیں نا سیسا پلائی ہوئی دیوار، وہ ایک دوسرے پہ اگر وہ غلطی کرے یہ بھی ساتھ دیتے تھے، یہ غلطی کرے وہ بھی ساتھ دیتا تھا. اسی کا نتیجہ ہے جو آج یوکرین کا وار ہے. اس پر امریکہ نے بھی اس وقت بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بھی یا اس سے پہلے بھی تھے، انہوں نے بھرپور ساتھ دیا ان کا. وہ یہ نہیں سمجھتے تھے، ان کو لگ رہا تھا ہم کریں گے، ہمارے پاس ملٹری اکوپمنٹ ہے، وہ بھوکھا ہے، اس کے پاس اکنامی نہیں ہے، وہ نہیں. لیکن جب وہ سسٹین کیا، یہی جو ہے نا یہ کبھی کبھی جو ہے مایوپک ویو لیتے ہیں. یہی جو غلطی اسرائیل نے ایران کے بارے میں کی، اس کو لگ رہا تھا میں داغوں گا، یہ کروں گا، سائنٹسٹ کو ماروں گا، جنرل کو ماروں گا، مسئلہ ختم اور اس کی وکٹری. وہ یہ کبھی کبھی نہیں سمجھتے ہیں. یہ in a way it provides resistance, strengthens resistance against these evil forces.
وہ یہ نہیں سمجھتے یقینی طور کہ یہ ایک جی جی کنسولیڈیٹ کرنے کا ٹائم آتا ہے اس ملک میں کہ لوگ جمع آئی کہ ہمارے چلیے اگر کچھ انٹرنل پرابلمز ہے بٹ انیمی از بگر آؤٹ سائڈ، بالکل وہ ہمارے بالکل ملک کو بالکل۔ تباہ اچھا کرنا چاہتا اچھا اچھا اچھا، یہ جو امریکہ کی امریکہ کی اکانومی پر بھی بہت برا اثر ہو رہا ہے ان دونوں جنگوں کا، اور یورپ کے ملکوں کا جو حال ہے اس کے بارے میں تو ابھی ہم نے بات کی، تو ان کی سب کی کمزوری کے ساتھ ساتھ کیا ان کی کمزوری کا اثر اسرائیل کو ملنے والی سپورٹ پر ہوگا؟ کیا اسرائیل ایکسس آف ریزسٹنس سے لڑنے کی حالت میں نہیں رہے گا؟ کیا کچھ آنے والے وقت پہ کیا اثر ہوگا دیکھیے اس کا؟ اسرائیل کو جب اس وقت نو بڈی ایٹ لیسٹ ٹرمپ اور جو یورپین کنٹریز ہے دے آر ناٹ فوکسنگ آن اسرائیل، آن دی کنٹری کچھ کنٹریز اس میں ہے جیسے برٹن ہے، فرانس ہے، یا کچھ اسپین ہے، کچھ کنٹریز کے علاوہ آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، کینیڈا ہے، جو نے اوپنلی کہا ہے 22 سپٹمبر جب سیشن شروع ہو جائے گا تو وہ فلسطین کو ریکاگنائز کریں گے جو مسئلہ ہو رہا ہے۔ ابھی یو این جنرل سیکرٹری جنرل نے بیان دیا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے 130 پلس کنٹریز نے فلسطین کی یعنی کہ ریکاگنیشن دینے پر آمادہ، وہ ریڈی ہے، اینی ٹائم دے آر ریڈی ٹو۔ یہ ایک طرف آن سلاٹ ہے، یہ سب سے زیادہ وار ہے اسرائیل پر اس وقت جب وہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ وہاں جو ہے خاص کر غازہ میں جو لوگ ہیں ان کو ڈسلوکیٹ کرنے کے لیے ان ڈیسپریشن، چونکہ ٹرمپ بھی زیادہ بزی ہے اس وقت یوکرین وار میں ہے، ٹرمپ کے اور پریارٹیز ہے ٹیرف معاملے پر، اس کو بہت سارے کنٹریز کے انکلوڈنگ انڈیا کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے یا دوسرے مسائل ہے، وہ ان مسائل میں 90% اس کی یہ پریارٹی اب نہیں رہی ہے اتنی جتنی پہلے تھی۔ اب یہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، خاص کر اس میں بھی جو نتانیاہو گورنمنٹ کے جو ایک رائٹ ونگ والے ہیں، اور وہ ایک پلان کہتے ہیں اب ان کو ڈسلوکیٹ کرنے کے، کبھی کہتے ہیں اس میں ہم ملٹری پورا رکھیں گے تاکہ، لیکن یہ ساری چیزیں ڈیسپریشن میں ہو رہی ہے۔ ان کا کیا ہے، اب مثلا کہا کہ سوڈان ہم لیں گے، کیسے لیں گے؟ کوئی طریقہ ہے؟ کوئی بتائے، کوئی بہت ہمیں ہی بھی سمجھے۔ سوڈان کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے، ساؤتھ سوڈان جس کو انہی ملکوں نے اچھا مل کر انہوں کے نے ہی نکالا، اس کو ہی انہوں علیحدہ نے کیا، اور وہ عیسائیوں کے لیے کیا، اور وہ وہ ڈافور جو، عیسائیوں جی ہاں جی جو ان کو ڈافور ہے، اور وہاں جب سے وہ علیحدہ ہوا تب وہاں پر سب سے تباہی ہے۔ جی 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 سب سے اچھا زیادہ ان کو تباہی، اپنے کھانے کو نہیں ہے، یہ یہاں سے بھیجیں گے تو کہاں کھائیں گے؟ جی جی یہ اب دونوں فلسطینی، سوڈان میں تباہی ہے، ایک طرف یہاں پر ملٹری اور ملیشیا کے درمیان لڑائی ہے، وہاں یہ ہے who will bear the cost، کتنے لوگ جائیں گے؟ پہلے بالکل یہ اگر آپ 200 جہاز بھی بیچو گے اس کا مطلب 15,000 بھی نہیں بیچو گے آپ، اور جہازوں کا خرچہ، پھر وہاں پر رہیں گے ان بالکل کے لیے ٹینٹ ہونا چاہیے، پانی ہونا چاہیے، بجلی ہونی چاہیے، ہسپتال ہو، وہ کون دے گا؟ یہ ہوا میں باتیں کرنے والی چیزیں، وہ کہ لگایا کون ایک دے گریٹر اسرائیل، پہلے گا اپنے اسرائیل کو بچاؤ، یہ جو کچھ ہے اسی اچھا کو بچاؤ، تو گریٹر اسرائیل کے بعد میں بات کریں گے۔ یہ جی چیزیں جی جی ہوا پہلے میں اپنے کہنے والی ہے، اور اب لوگوں کو بھی پتا چلا، اب دیکھیے اچھا اچھا گریٹر آپ خود اندازہ کیجئے ٹرمپ جب سے بنا ہے، میں یہ جی ہاں، جی آپ اپنی بات پوری کریں، آپ اپنی بات پوری کریں۔ جب سے ٹرمپ بنا ہے کتنے پرپوزل آئے غازہ پر، پہلے اس نے ہاں کہا میں اس کو بناؤں گا بیوٹیفل سپاٹ، یعنی کہ ٹورسٹ سپاٹ جیسا ہاں ریویرا یا کچھ بنائیں، جی 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 پھر کہا نہیں جی ہم ان میں سے 10 لاکھ نکالیں گے اور اس کے لیے ایجپٹ، جارڈن یا کچھ، پھر یہ بھی کہا، پھر کہا سعودی عرب کو آپ اس کے بیئر کرو ایکسپینسز، پھر کہا نہیں جی اب یہ بھی نہیں ہے، اب ابراہیم اکارڈ، یعنی کہ 10 چیزیں، یہ دے آر ٹوٹلی کنفیوزڈ اباؤٹ دی فیوچر آف پلسٹائن اسٹیٹ پرٹیکولرلی غازہ، ان کو ہینڈل ہی کرنا نہیں آتا۔ اور پھر ابھی پچھلے ہفتے ایک لیکن بیان دیا کہ بس جی ہم پورا سیکورٹی کنٹرول کریں گے، جیسے وہاں پر نا دوسرے ملکوں کی کنٹریز کی سیکورٹی کرتی، یہی لوگ وہاں پر ہی ہے، اور پھر کہا نہیں جو سارے میں نہیں ہے، سینٹرل جو اس کا ہے غازہ کا جو مین سٹی ہے اس پر کر دو۔ یہ
सारी डेस्परेशन में ये कहते हैं, इसका मतलब है दे आर लूजिंग, यानी कि इनमें कॉन्फिडेंस, दे आर लूजिंग कॉन्फिडेंस, दे आर डूइंग दीज थिंग्स इन डेस्परेशन, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस मसला। और ऊपर से ये जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कुछ करें, और बार बार गलतियां करते हैं, और गलतियां करके हालात और बिगाड़ते हैं। और करेंगे क्या? अभी हाँ अभी ये खबर आई, मरवान बरगूती बहुत बड़े लीडर हैं फिलिस्तीन के, जिनको कहा जाता है कि वो यासर अराफात के सक्सेसर होने वाले थे, महमूद अब्बास नहीं, उनको जाकर के धमकाता है इतामार बिन गवीर, जो उसकी नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है, और उसी के अंडर जेल आती हैं। तो वो जाकर के सेल में जाकर के उस कैदी से, उतने बड़े लीडर से उसे धमकाता है। ये कहता है कि अगर आप हमारे लोगों को मारोगे तो हम खत्म कर देंगे और तबाह कर देंगे। ये कितना अजीब, ऐसा वाकया कभी आपने सुना है? इस किस्म का वाकया हमने ग्वांतानामो बे तक से भी नहीं सुना कभी। ये बिल्कुल अजीब सी चीज है। क्या आपको क्या लगा? देखिए, ये सारा जो सिस्टम है, कंट्रोल जो सिस्टम है, इसमें ये हमें पता है बहुत सारा सिस्टम जो है इट इज बीइंग कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय इजरायली सिक्योरिटी। उसमें इनका बड़ा हाथ है, और वो थ्रू अदर्स दे वांट टू कन्वे देयर मैसेज। जो भी उनको एडवर्सी लग रहा है, जो भी इनके खिलाफ लग रहा है, वो किसी न किसी तरीके से उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो समझते हैं, शायद इनको यही है, यही चीज इनके दिमाग में, हमने एक बड़े आदमी को खत्म किया तो उनसे इनका मसला हल हो जाएगा। मसले ऐसे हल नहीं होते हैं। मसले की एक बुनियाद होती है, इसकी वॉइस एक बन सकता है, फिर इसकी जगह रिप्लेस करके दूसरा भी बन सकता है। अभी आप देखिए, यही जो हिजबुल्लाह या हमस के कितने लीडर इन्होंने सक्सेसर्स जो है एक के बाद एक इनको एलिमिनेट किया, लेकिन क्या अभी भी लास्ट वाला था सनावर, उसके बाद क्या नहीं चला? क्या खत्म हुआ तो हुआ? या हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह, या उसके बाद ये इतने बहुत सारे लोगों को मारा, क्या वो खत्म हो गया? आप ये कहते हैं आप इसको डिसआर्म करो, कौन करेगा? हु इज देयर टू डिसआर्म देम? ये हवा वाली बातें हैं। अच्छा, लोग जब तक ये समझते नहीं है, ये सबों को पता है कि लबनान में अगर कोई मिलिट्री फोर्स है वो हिजबुल्लाह मलेशिया है। इवन गवर्नमेंट के पास आज तो एक बयान और आ गया साहब, लेबनान की फौज के सरबराह ने कहा कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा कि हम इजराइल के खिलाफ लड़ें। और ये अली लारीजानी के बेरूत विजिट के बाद प्रेसिडेंट से मिला, बेरूत विजिट के बाद में प्रेसिडेंट से भी मिला, और हिजबुल्लाह के लीडर शेख नईम कासिम से मिला, और हसन नसरुल्लाह की कब्र पर हाजिरी दी। वहां के नौजवानों से कहा कि आप रेजिस्टेंस का रास्ता जारी रखें, और ये भी कहा कि हम लेबनान की सॉवरेनिटी के लिए हम मदद करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी हालत में अब तो वहां की फौज के ही सरबराह ने कह दिया, इसका मतलब वो भी हिजबुल्लाह, देखिए ये देखिए, ये जो रीसेंट वार हुआ, ईरान इजराइल वार, ये इसका नतीजा है कि ईरान अब इस पोजीशन में आ गया है, एम्बोल्डन हो गया है कि वो एक दूसरे मुल्क में असर्ट करता है। पहले यही जो यूरोपियन कंट्रीज है उसको ये कहते हैं, और वो वहां कह के उनको कहता है, और वहां की हुकूमत भी उसके हमनवा बनते हैं ये कहने में कि हम सारे इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे। दे आर नॉट सपोर्टिंग दिस आइडिया ऑफ डिसआर्मिंग। फिर रहेगा क्या? लेबनान क्या रहेगा? ये एक चीज है जिसमें अब इजराइल भी ज्यादा बातें उसके बारे में नहीं कहता है। जो वो पहले तो बड़े बड़े दावे कर रहा था, हम ये करेंगे, हम उसको मारेंगे, ये करेंगे। अब उस वार के बाद उनको भी शायद में आईना में अपनी शक्ल नजर आने लगी है कि वो कहाँ पर है। ये उनको पता नहीं है, अगर ये यूक्रेन वार ज्यादा खिंच गया ये सारे राह पर आ जाएंगे, क्योंकि वो यूक्रेन कंट्रीज के बॉर्डर पर है।
وہ ان کو بالکل کھائے گا. بالکل بالکل. یعنی کہ یوکرین کیا ہے, یوکرین میں یہ کہتے ہیں یوکرین آیا, پولینڈ میں آلریڈی پریشانیاں ہو گئی ہے بالکل کہ بالکل ہم بالکل ختم ہو جائیں گے, ہمیں بچا. یہ ان کے گھر پر ہے, یعنی کہ دروازے کو نوک کر رہا ہے. وہ اپنے آپ کو بچائیں گے یا اس کو بچائیں گے؟ یعنی نتیجے کے طور پر, نتیجے کے طور پر اگر سمجھا جائے ایک طرف تو ہاں اس غازہ, دیکھیں غازہ وار جو ہے یوزولی جو آپ دیکھیں اس میں بھی ایک چینج طرف غازہ, دوسری طرف یورپ کو, امریکہ کو روم ہے. اس میں یہ جو ہے, جو جب پہلی بار وار ہوا, غازہ وار شروع ہوا, تو سارا امریکہ اور یورپ کا فوکس صرف غازہ ہی رہا. پوٹن بھی, یہ بائیڈن بھی آئے, میکرون آیا, یو ایس کا پرائم منسٹر آیا, فلانی کا پرائم منسٹر, جرمن کا آیا, سارے جو آئے ایک کے بعد ایک آئے, اور وہ ان کے ساتھ سالیڈیرٹی دکھائی, ان کو مدد دی. اب وہ اپنے ہی اس میں پھنس گئے ہیں, اب وہ اسی کو بچانے میں لگے ہیں, تو وہ ان کے پاس کہاں ہے. اور دوسری بات, اس نے یورپین الائز کو انائی بھی کیا ہے, ان کے خلاف بیان بازی بھی کی. ایک انہی سے مدد لے رہا تھا اور انہی کے خلاف بیان بازی, جس طریقے سے اس نے یعنی کہ ابیوزز اگینسٹ فرینچ پریزیڈنٹ استعمال کیا. کیا وہ ایسے لے گا؟ یہ ان کو پتا ہے, اس لیے وہ بھی اس لیے. ہاں, یہ آواز اس میں خراب ہو رہی ہے آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. جی جی, آپ بات کریں, ٹھیک ہے, یہاں صحیح آ رہی ہے آواز, آپ بات کریں. اس میں یہ جو ہے, وہ جو ہے ان کو سمجھ میں آتا ہے جو, اور اس کے ساتھ اسرائیل کی وجہ سے ان کی بدنامی ہو رہی ہے. زیادہ اسرائیل کو کوئی سیریسلی نہیں لیتا ہے. اسرائیل کے بارے میں سبوں کو ہے یہ ایک فریہ اسٹیٹ ہے جو کسی کا کنٹرول, یعنی کہ ایک جس کو انٹرنیشنل لا کی جس کو فکر ہی نہیں ہے, جس نے کسی بھی انٹرنیشنل لا جو نارمز ہے ہیومن رائٹس کا ہے, اس کو پرواہی کبھی نہیں کی, کیونکہ وہ کچھ لوگوں کا لاڈلا تھا. اس وجہ سے وہ بھی اب کچھ اس کے لیول پر آئے, وہاں کے لوگ ان کو کہنے, ایون کچھ میں نے دیکھا ریپبلکن سینیٹرز اور ان کے جو کانگریس مین ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ بند کرو. ڈنمارک کے پرائم منسٹر کا ایک بیان آیا ہے صاحب, وہ ڈنمارک کے پرائم منسٹر کا بیان آیا ہے کہ نیتن یاہو ایک پرابلم بن چکے ہیں. نیتن یاہو کو باقاعدہ پرابلم کہنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. ڈنمارک سے یہ ایک باقاعدہ بیان میں نے دیکھا. ایک چیز میں بتاؤں گا, میں نے نیو یارک میں جو سیکنڈ ورلڈ وار میں جوش لوگ سروائیو کیے, انہوں نے ایک پروٹیسٹ ریلی کی اس کے خلاف. اور دیور 90s میں تھے, وہ بہت عورتیں تھیں, بوڑھے لوگ تھے. انہوں نے نیتن یاہو کی, وہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہاں پر بے گناہوں کا قتل ہو جائے. کہیں نہ کہیں کچھ لوگ جو ہے مذہب اور یہ آئیڈیالوجی کو چھوڑ کر, کچھ لوگوں کو تو یہ ہے کہ حکومت کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے بچوں کو جو امداد پر ہے ان کو بھی مارا جاتا ہے. یہ چیزیں زیادہ دیر نہیں چلتی, اور اس کا انجام آپ نے دیکھا سربیا میں جو ہوا ہے. پھر الٹیمیٹلی اس کے وہ جو ہے انٹرنیشنل کورٹ نے اس کے خلاف یہ وار کرائمز پر یہ بچتے نہیں ہیں. پھر ٹائم از اے گریٹ ہیلر, ہر ایک چیز میں ٹائم آیا ہے. کمبوڈیا میں وہ پول پاٹ تھا, اس کے خلاف پھر ہو گیا ہے. یہ چیزیں ایک وقت ہے, مصیبت ہوتا ہے, لیکن جب یہ اس کا پورا پیمانہ لبریز ہو جائے گا, پھر اس کی حساب کتاب شروع ہو جائے گا. پھر یہی لوگ جو اسی میں یہ تھوڑی ہی چلتا ہے. آپ دیکھیں پہلے ہی اس کے خلاف ایرسٹ وارنٹس نکالے ہیں جنوسائیڈ کے لیے, he has been already held responsible. اب یہ جو ہے یہ سٹور رہتا ہے, یہ کہیں نہیں جاتا ہے, یہ ریکارڈ ہے. اور جب نہیں ہوگا اسی ریکارڈ میں سے نکالیں گے, بھائی آپ کے خلاف یہ کیس ہے, اس پہ آپ پھنسو گے. جی بالکل بالکل, وہ ملک کے اندر بھی مقدموں کا سامنا ہے اور ودیش میں بھی گرفتاری کے پورے حالات انٹرنیشنل بچے گا نہیں.
جی 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 بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ شیخ منظور صاحب، آپ نے اوکے. ہمیں وقت دیا اور آپ نے بتایا کہ یہ ٹرمپ اور پوتن کی جو میٹنگ ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پوتن اب زیادہ مضبوط ہیں اور ٹرمپ اور یورپی ملک جو ہیں وہ ان کی کنڈیشنز کو قبول کرنے کے لیے مجبور ہوں گے. ادھر حماس اور غزہ والے معاملے میں بھی اسرائیل کی مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں. بہت بہت شکریہ. میں تھینک یو. اپنے تھینک درشکوں یو. سے کہنا چاہوں گا کہ آج آج کا آپ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور اسی کے ساتھ اوکے. سب لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو شیئر کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد، شکریہ. جے بھارت، جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.